हेलो प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक बड़ा खूबसूरत से टॉपिक पे हम बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है प्रायोरिटी। किसी भी चीज़ को तरजीह देना। हम ये काम रोज़ाना अपनी ज़िंदगियों में करते हैं और हम आज खुदा के ज़िंदा कलाम से भी हम सीखेंगे कि हमने किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और किस चीज़ को हमने कम प्रायोरिटी देनी है। उम्मीद है और बड़े मैं ईमान से कहता हूँ कि अगर आज इस कलाम को हम सीख लें, समझ लें और अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बना लें तो अजीज़ों, मेरा ईमान है कि हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा सक्सेसफुल ही रहेंगे, क्योंकि हम खुदा के कलाम से जो आज सीखने लगे हैं वो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालेलुया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अजीज़ों, जैसे इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक शख्स है, वो अपने गाड़ी का टायर देखता है कि वो पंचर है, वो बड़ा परेशान हो गया। और वैसे ही अगर हम किसी तकरीब में, किसी दावत में या किसी पार्टी में जाते हैं और जब हम तैयार हुए हुए होते हैं और जब हम अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं कि हम उसमें बैठें और अपनी मंजिल की तरफ जाएं, और हम जब देखते हैं कि हमारी गाड़ी का जो टायर है अजीज़ों वो पंचर हुआ हुआ है या वो फ्लैट हो गया है, तो उस वक्त हम बड़े परेशान हो जाते हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है दावत में पहुंचने की। लेकिन अब जब हम वो टायर को देखते हैं तो एक समझदार आदमी की प्रायोरिटी उसी वक्त चेंज हो जाती है। उसकी जो प्रायोरिटी है कि पहले मैंने अपने इस गाड़ी का टायर को चेंज करना है, इसको मैंने चेंज करना है, उसके बाद फिर मैं शादी में जाऊंगा। तो क्या था, पहले उसकी प्रायोरिटी थी शादी में जाना, लेकिन अब उसकी जो प्रायोरिटी वो चेंज हो गई कि पहले मैंने टायर को चेंज कराना है। फर्स्ट इज़ टू गेट माई टायर फिक्स्ड, और सेकंड के ऊपर जो है फिर वो उसका पार्टी में जाना। और वैसे ही हम, जैसे हमारे वहाँ पे पावर आउटेज हो जाती है, बिजली चले जाती है, तो जब बिजली होती है, एक्सक्यूज मी, तो हमारी जो घर की माएँ हैं वो कहती हैं कि बेटा पहले कपड़े इस्त्री कर लो, ऐसा ना हो कि बिजली चली जाए। मतलब पहले आप प्रायोरिटी दे रहे हो कि पहले ये काम कर लो, सेकेंडरी बाद में दूसरे काम कर लेना। तो मैंने जैसे शुरू में कहा था, ये हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी वाला काम करते हैं। हम कुछ चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं पहले और दूसरी चीज़ों को बाद में देते हैं। और वही आज का भी हमारा टॉपिक जो मैंने कहा था, प्रायोरिटी। प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी चीज़ें क्या हैं और सेकेंडरी, ये जो मैंने आपको बातें बताई थी, ये तो चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में करते हैं। लेकिन अजीज़ों, हम खुदा के कलाम से भी अब सीखेंगे कि खुदा का कलाम भी क्या हमें प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना कहता है, और अगर कहता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने फॉलो करनी है। हालेलुया। अजीज़ों, हम मरकज़ उसका 12 बाब उसकी 28 आज से 28 टू 21 वर्स हम पढ़ेंगे, 28 टू 31। उसमें यूँ लिखा हुआ है, और फकीरों में से एक ने उसको बात करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है। यस्सु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावन हमारा खुदा एक ही है, एक ही खुदावन है, और तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। हालेलुया। अजीजों, अगर आप इस आयत को गौर से अगर पढ़ें तो खुदावन ने यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी रख दिया। क्या प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ये है कि हमने अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है,
پرائمری یہ کہ پہلے ہم نے خدا کو ترجیح دینی ہے. پہلے یہ کہ ہم نے اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری جان سے خداون سے محبت رکھنی ہے. پرائمری از دس، پرائمری خدا کو رکھنا ہے. پرائورٹی سب سے پہلے جو ہے ہماری زندگی میں خداون کو ہے. اور دوسری جو سیکنڈری ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی سے بھی اپنے برابر محبت رکھنی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ خداون یسوع بھی جو ہے وہ پرائمری، سیکنڈری اور پرائورٹی کی بات کرتے ہیں. اور نہ ہی صرف اس آیت میں، بلکہ جب ہم سرمن آن دا ماؤنٹ جب پڑھتے ہیں، پہاڑی واز، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بہت ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں کہ ہم نے پرائمری کیا رکھنی ہے اور سیکنڈری کیا رکھنی ہے. اور یہ چیزیں اگر ہم سیکھ کے اپنی زندگی میں عمل کر لیتے ہیں اور خدا کو اپنی زندگی میں اپنا حصہ بنا لیتے ہیں، ان پرنسپلز کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو یوز کرنے لگ جائیں گے عزیزوں، تو واقعی میں ہم ہر کام میں جو ہے نا ہمیں سرفراز ہی ہوں گے. ہاللیلویہ. اس کے لیے ہم متی کے انجیل میں جائیں گے اور اس کی 6 باب میں پڑھوں گا، اس کی 19 سے 21 آیت. کلام میں یوں لکھا ہے: اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتا اور چراتا ہے، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتا اور چراتا ہے. عزیزوں، یہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ بھی سیم پرنسپل اپلائی ہو رہا ہے پرائمری اور سیکنڈری کے لیے. اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو. جب ہم 20 آیت دیکھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے بلکہ کا ورڈ جو ہے وہ ہے پریفر، کسی چیز کو پریفر کرنا. بلکہ آسمان پر مال جمع کرو، زمین پر نہیں، آسمان پر. یہاں پہ عزیزوں ہمیں جو پرائمری ہے وہ ہیون دیا ہوا، سیکنڈری ارتھ کو ترجیح دینی ہے. پہلے پرائمری آسمان کو ہم نے ترجیح دینی ہے. خدا کا کلام کہہ رہا ہے نا کہ بلکہ اپنے لیے آسمان پر جمع کرو. پریفر کس کو کیا جا رہا ہے؟ آسمان کو. لیکن ہم لوگ زمین کی جو چیزیں ہیں، زمین پہ مال جمع کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اوپر کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ ہم نے اوپر بھی کچھ جمع کرنا ہے. ہم اپنے نیچے والے مال کی بہت زیادہ فکر کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے نا کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. اس لیے خدا کہتا ہے کہ آسمان پر مال جمع کرو تاکہ دل بھی وہیں رہے، ہمارے خیال بھی وہیں کے ہوں، آسمان کے ہوں، کہ ہم نے وہاں جانا ہے. لیکن ہم اتنے مصروف ہو گئے اپنے دنیاوی لگژریز کے اندر کہ ہمیں اوپر سٹور کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. یہاں پہ ہم نے پریفر کس کو کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے پریفر ایکچولی ارتھ کو کیا، زمین کو کیا. ہم زمین پہ مال جمع کر رہے ہیں. ہماری جو پرائمری جو ہے نا وہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جمع کرنا ہے. پھر سیکنڈری میں ہم اپنے اعمال، اپنے کاموں کو دیکھتے ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں کچھ الٹ بتا رہا ہے. ہمیں کہہ رہا ہے کہ پرنسپل کو چینج کرو. پرائمری جو پہلی ترجیح ہے وہ اپنے آسمان پہ جو ہے جمع کرنی ہے. پھر سیکنڈری جو ہے ہم نے زمین پہ جمع کرنا ہے. اور ویسے ہی جب ہم خدا کے ساتھ جب چلتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، تو وہاں پہ بھی عزیزوں خدا نے پرنسپل دیا ہوا. ہم اسی باب میں 6 باب کی 22 سے 23 آیت ہم پڑھیں گے. اس میں یوں لکھا ہے کلام میں: بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. بدن کا چراغ آنکھ، یہاں پہ کس کو؟ باڈی. یہاں پہ جو ہے پوری جو ہماری جو باڈی ہے اس کا، بدن کا جو چراغ جس کو جو کہا جا رہا ہے، جس کو پریفر کیا جا رہا ہے، جس کو امپورٹنس دی جا رہی ہے، وہ آنکھ کو دی جا رہی ہے. اگر کلام کہتا ہے نا اگر تیری آنکھ درست ہوگی تو تیرا پورا جسم روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ درست نہیں تو تیرا پورا جسم جو ہے وہ کلام کہتا ہے کہ تاریک ہوگا. جو تیری جو روشنی اگر تاریکی ہے تو تاریکی کتنی گہری ہوگی. عزیزو، ہم نے اپنا جب خدا کے ساتھ جب ہم چل رہے ہیں نا، تو ہم نے اپنی آئیز کو بڑا پریفر کرنا ہے، بڑے پرائمری رکھنا ہے. ہم نے مانیٹر کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کیا چیز دیکھ رہے ہیں. ہم اپنی آنکھوں کو
اپنی آنکھوں کو اپنے جسم میں روشنی بھر رہے ہیں یا تاریکی میں تاریکی ڈالے جا رہے ہیں. جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم نے آنکھوں کو پرائمری لیول پہ رکھنا ہے اور دیکھنا ہے. ہم نے وہ چیزیں دیکھنے جو خدا ہمیں دیکھنے کو کہتا ہے. ہاللیلویہ. اور اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو کھانے پینے کے اوپر بھی عزیزوں کیا بات ہے. ہم ان سب چیزوں کو بڑا لائٹ لیتے ہیں کھانا پینا, لیکن کلام کھانے پینے کے اوپر بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. ہاللیلویہ. ہم 25 سے 27 آیت پڑھیں گے متی 6 کی ہی. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے, اور نہ بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہاللیلویہ. دیکھیں عزیزو, سیم چیز پرائمری اور سیکنڈری کس چیز کو ہم نے ترجیح دینی ہے وہ یہاں پہ آ چکا. پھر سے خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ کیا جان خوراک اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ عزیزوں, ہماری جو جان ہے نا وہ خوراک سے بڑھ کر ہونی چاہیے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کھانے کو زیادہ ترجیح دیتے نہ کہ اپنی جان کو. اکثر جب ہم کھانے کے لیے کہیں جاتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی مزے کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. ہم کھانے کی پرواہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کھا لینا ہے, میں نے یہ بھی کھا لینا ہے, میں نے یہ بھی کھا لینا ہے. کھا کے اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہماری جان عذاب میں آ جاتی ہے. ہمیں ہماری جو لائف ہے وہ پرابلم میں آ جاتی ہے. ہمیں پیٹ درد ہو جاتا ہے, ہمیں وامٹ جو ہے ہو جاتی ہے, یا ہمارا کوئی آرگن جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کھانے کو ترجیح دی. جبکہ کلام کہتا ہے کہ پرائمری از لائف, سیکنڈری از فوڈ. ہم نے اپنی جان کو پہلے ترجیح دینی ہے اور پھر ہم نے اپنے کھانے کو ترجیح دینی ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز ان کو بولتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پرہیزگاری کو چھوڑ کے ہم وہ چیزیں کھا لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کھانی. جیسے شوگر پیشنٹس کو اوائڈ کرنے کو بولتے ہیں کہ آپ میٹھی چیزوں کو اوائڈ کریں, لیکن ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ ہم کھانے کو دیتے ہیں. اپنی جان سے بڑھ کے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں, اور جب وہ کھاتے ہیں تو ہماری جان مشکل میں آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہم نے خدا کا جو پرنسپل ہے اس کو ہی چینج کر دیا. اور وہی آگے جب ہم کپڑوں کی بات کرتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے کہ کیا بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ بدن ہمارا بڑھ کے ہے پوشاک سے, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر ہم ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں کہ جو کہ ہمارے بدن کو نقصان پہنچا دیتا ہے. کبھی باہر سردی بہت ہو لیکن ہمارا اتنا مہنگی پوشاک ہم سلوا لیتے ہیں, لیکن اس میں اتنا زیادہ فینسی ہوتا ہے, لیکن وہ ہمیں ٹھنڈ سے نہیں بچا رہا ہوتا. لیکن وہ چیز فینسی اتنی ہے کہ ہم نے پہن کے وہی جانی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کپڑوں کو زیادہ امپورٹنس اور زیادہ ترجیح دے دی, جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ. تو جب کھانے پینے کی بات ہے تو ہم نے پہلی ترجیح جو ہے وہ اپنی صحت کو, اپنی زندگی کو دینی ہے. بعد میں ہم نے کھانے کو دینا ہے. کھانا جب کھائیں اتنا کھائیں کہ جتنے آپ کی جان کے لیے اچھا ہو, اور جب کپڑے پہننے کی بات ہو وہ پہنیں جو آپ کا بدن کو سنبھال سکیں. اور ہم جو مسیحی لوگ ہیں, جو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے, اس کے لیے جو ہے وہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. ہم 30 آیت سے پڑھنے لگے ہیں, بلکہ ہم 31 آیت سے پڑھیں گے. اس لیے فکر مند نہ ہو کر یہ کہا کرو کہ ہم کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, کیا پہنیں گے, کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں, اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. عزیزوں, کھانا پینا پہننا اڑنا, کلام کہہ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کی فکر نہ کرو. یہ تو غیر قوموں کی فکر کرنے کی چیزیں ہیں, مسیحوں کے لیے یہ نہیں ہے. آگے لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی رازبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. ہاللیلویہ. بلکہ میں نے کیا بتایا تھا, جو بلکہ ورڈ ہے وہ کس چیز کو پریفر کرنے والی بات ہے. کیا ہے؟ ہم نے پریفر کیا کرنا ہے؟ خدا کی بادشاہی کو.
اس کی رائچسنس کو ہم نے پہلے پریفر کرنا ہے, ہم نے تلاش کرنی ہے, ہم نے اس میں لگ جانا ہے, ہم نے پرائمری جو ہے وہ کنگڈم آف گاڈ کو دینا, سیکنڈری ہم نے کھانے پینا رکھنا ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کے محتاج ہیں. اس کو پتہ ہے کہ یہ ہماری نیڈ آف ٹائم ہے, یہ ہمیں ضرورت ہے, اس کو پتہ ہے. ہم نے پھر اگر ہم ان سب چیزوں میں ہی لگے رہیں گے کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے, تو پھر ہمیں اور غیر قوموں میں کیا فرق رہ جائے گا. جبکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ ان سب چیزوں میں تو غیر قومیں فکر میں لگی رہتی ہیں. ہمارا تو آسمانی باپ آلریڈی جانتا ہے. تو جب ایک مسیحی زندگی میں آپ ہیں تو آپ نے عزیزوں پرائمری چیز کو جو ہے وہ ہے کنگڈم آف گاڈ, خدا کی بادشاہی کو ہم نے پرائمری رکھنا ہے, اس کی تلاش کرنی ہے, اس کے پیچھے لگ جانا ہے. کھانا پینا پہننا اڑنا ہمارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ ہاں یہ سب چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہیں, وہ ہمیں دے دے گا, ہم نے فکر نہیں کرنا. عزیزوں یہی ساری چیزیں پرائمری اور سیکنڈری, یہ صرف نئے عہد نامے میں نہیں بلکہ جب ہم پرانے عہد نامے میں جاتے ہیں, اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی عزیزوں ہمیں اسی طرح کا پرنسپل نظر آتا ہے. اس کے لیے ہم پہلا سلاطین فرسٹ کنگز اس کی ورس 17:8 سے 16 آج تک ہم پڑھیں گے. ہاللویا. آپ لوگ بھی کلام اپنے ساتھ رکھا کریں تاکہ آپ لوگ کلام سے بھی دیکھیں گے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. ہاللویا. پریز جیسس, تھینک یو گاڈ. ہاللویا ہاللویا. پہلا سلاطین اس کا 17 باب 8 سے 16 آیت کلام میں یوں لکھا ہے, تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا. اچھا میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, یہ جو ساری جو باتیں ہو رہی ہے پہلے میں اس کا ایک سینیریو بتا دیتا ہوں کہ کال ہے, کال ملک میں کال ہے اور اناج کی بہت کمی ہے, مل ہی نہیں رہا, ہے ہی نہیں. اور ایلیا نبی کو خدا کا کلام اب یہ کہتا ہے جو ہم پڑھنے لگے, تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سراپات کو جا اور وہاں رہ. دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے. سو وہ اٹھ کر سراپات کو گیا, اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے. تو اس نے اسے پکار کر کہا, ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں. اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا, ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا. اس نے کہا, خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم, میرے یہاں روٹی نہیں, صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے. اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں اور مر جائیں. اور ایلیا نے اس سے کہا, مت ڈر, جا اور جیسا کہتی ہے کر, پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لیا, اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے. عزیزوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں کال ہے, ملک میں اناج نہیں ہے, کھانا پینا بڑا تنگی سے ہو رہا ہے. اور ایلیا شہر میں داخل ہوتا ہے اور پھاٹک کے قریب ایک بیوہ ہے جو 2-4 لکڑیاں چن رہی ہے, اور یہ کہ اور ان کے پاس بھی اتنا کچھ نہیں ہے, مٹھی بھر آٹا تھوڑا سا تیل کپی میں, اور اتنا ہے کہ یہ ان کی آخری میل ہے, آخری خوراک, آخری روٹی. اس کی کتنی امپورٹنس ہوگی اس بیوہ اور اس کے بیٹے کے لیے, آخری لاسٹ. اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور کہیں سے آنے کی امید بھی نہیں ہے کیونکہ ملک میں ہے ہی نہیں. اور ایلیا کیا کہتا ہے کہ روٹی میرے لیے لے کر آ, اور کہتی کہ
نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں پہلے میرے لیے لے کر آ، پھر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے، لیکن پہلے میرے لیے فرسٹ، پہلا جو ہے وہ میں ہوں، پرائمری از می، سیکنڈری یو اینڈ یور سن، پرائمری ترجیح تو پہلے مجھے دے، جا کے بنا، لیکن پہلا جو فرسٹ جو پرائیورٹی جو دینی ہے اس روٹی کو، وہ میرے لیے لے کر آ۔ کیوں؟ کیا ایلیا کو زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی؟ کیا ایلیا چاہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ روٹی ختم ہو جائے تو پہلے میں کھا لوں؟ کیا یہ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہم پڑھیں گے آگے، لکھا ہوا ہے 14 آیت میں، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر میں نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ ہاللویا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ خداوند نے فرمایا ہوا تھا، خداوند نے یہ باتیں کری ہوئی تھی کہ پہلے ایلیا کو ملے گا، پہلے فرسٹ۔ اور عزیزوں، کلام میں آپ پڑھ سکتے ہیں پوری آیت، اور کلام میں یوں لکھا ہوا ہے کہ اس بیوہ نے ایسی کیا، پہلے ایلیا کو لا کے دیا، اور پھر اس کا گھرانہ ہے، اس کا پورا جو کنبہ تھا، کافی عرصے تک کھاتے رہے، ان کا نہ تو آٹے میں کمی آئی اور نہ تیل میں کمی آئی۔ کیوں یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے پرائیورٹی نبی کو دی، خدا کے بندے کو دی، اور پھر سیکنڈری اپنے آپ کو رکھا۔ وہ پرنسپل جو خدا نے کہا تھا وہ اس نے فالو کیا۔ عزیزوں، یہ بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ ہر جگہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، سپر مارکیٹس ہر چیز بند ہے، کہیں سے کچھ آنے کی امید نہیں، اور آخری آپ کے گھر میں آخری کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، چاول، روٹی، دال، بس آپ کو پتہ یہ رہ گئے، بس یہ میں نے اب جو یہ پکے گا یہ آخری ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کوئی شخص آپ کے گھر پہ آتا ہے جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ آ کے بولتا ہے کہ پہلے مجھے دے دو، پھر آپ لوگ کھا لینا۔ کیا کرو گے آپ کے سامنے آپ کے بچے ہیں، آپ بولے گے نہیں چلو میں تو پھر بھی بعد میں کھا لوں گا، لیکن پہلے میں اپنے بچوں کو دوں گا، یہ کون ہے، میں کیوں اس کو پہلے دوں؟ لیکن اس بیوہ نے کیا کیا؟ اس بیوہ نے اس نبی کی بات سنی اور پہلے اس کو دے دیا، اور پھر اس کو خدا نے بڑی برکت دی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اس نے پرائمری اور سیکنڈری اس کو پتہ تھا، یہ جانتی تھی کہ پرائمری میں نے خدا کی آواز کو سننا ہے، اور سیکنڈری میں نے اپنے آپ کی ماننی ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے برکت حاصل کری۔ میرے پیارے عزیزوں، جب ہم خدا کے کلام کو پہلی ترجیح دے دیں، جب ہم خدا کی باتوں کو پہلے امپورٹنس دیں، اپنی زندگی میں پہلے خدا کو رکھیں، اس کی باتوں کو رکھیں، تو میں بڑے ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کبھی جو ہے نا ناکامی نہیں دیکھنی پڑے گی، ہمیں کبھی افسوس نہیں ہوگا، ہم ہمیشہ خوش رہیں گے، ہم ہمیشہ اچھے دن دیکھیں گے، ہم ہمیشہ پیس میں، سیٹسفیکشن میں رہیں گے، کیونکہ ہم پہلی چیز خدا کو دے دیں، پہلے امپورٹنس ہم خدا کو دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں فالو کریں گے جو آج ہم نے سیکھی ہیں، تو ہم واقعی میں برکت حاصل کریں گے۔ جیسے اس بیوہ نے خدا کا کلام سن کے اس نے امپورٹنس دی خدا کے کلام کو، اس نے برکت حاصل کری، ویسے ہی ہم بھی اس طرح سے جو ہے نا برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب ہم خدا کی چیزوں کو امپورٹنس دیں گے، پرائورٹی خدا کو دیں گے، اس کے بعد ہی ہم سب یہ ساری چیزیں، برکت، خوشیاں، اطمینان، سکون ہماری گھروں میں اور ہماری زندگی میں آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور ہم اس کو پڑھیں گے بھی، اس کو سیکھیں گے بھی، اور ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ عزیزوں، وقت بڑا قریب ہے اور خدا کی آمد بہت نزدیک ہے، تو یہ جب کلام آپ سنتے ہیں اپنے تک نہ رکھا کریں، اس کلام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ بہت ساری جانیں جو ہیں وہ خدا کا کلام سن سکیں اور وہ نجات یافتہ ہو سکیں۔ آئیں عزیزو، ہم دعا کریں گے۔
مہربان زندہ پاک خداون، تو الفا ہے، تو اومیگا ہے، تو تھا، تو ہے اور تو آنے والا بھی ہے۔ اے باپ، اس کلام جو آج ہم نے سیکھا ہے، اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں چھو لے میرے پیارے پاک خداون۔ ہمیں ایسی قوم بنا دے کہ ہم پہلی ترجیح تجھے دیں، اور پھر اپنے آپ کو اور اپنے سارے کاموں کو ہم پہلی امپورٹنس تجھے دیں، تاکہ ہم ہمیشہ تیرے سائے میں رہے اور ہم ہمیشہ تیری برکتوں کو حاصل کرنے والے بن سکیں۔ اے باپ، جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو برکت دے، ان کے گھروں میں برکت دے۔ اگر وہ کسی بیماری میں ہے تو ان کی بیماریوں سے ان کو نکال کر باہر کرنا، کو مکمل شفا عنایت کرنا ہے باپ۔ اب آپ جتنے لوگ یہ کلام سن کے یہ ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو اب آپ تو ان کو بڑی برکت دینا، تاکہ وہ اپنے منہ سے گواہی دینے والے بنیں کہ جب ہم خدا کو پہلے رکھتے ہیں تو ہمیشہ خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ اب آپ سب کو بڑی برکت دینا اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں اور پا لیتا ہوں تیرے میٹھے اور مقدس یسوع نام سے، آمین۔